अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ में खुश आमदीद। ख़वातीन और हज़रात, आज जिस शख्सियत के घर पे मैं मौजूद हूँ उन्हें देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है, क्योंकि हमारा एक ऐसा आर्टिस्ट जिन्होंने अरसे दराज तक स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन हमें एंटरटेन किया, हमें खुशियाँ बांटी, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो इस वक्त रोशन सितारा है, उनको अगर किसी ने चांस या डेब्यू दिया तो उसके पीछे मेरे आज के मेहमान हैं। जब मैं आई इनके घर पर और जिस गर्मजोशी से इन्होंने मेरा और मेरी पूरी टीम का इस्तकबाल किया, ऐसा लगता है कि क्यों ना इनसे पूछा जाए कि ज़िंदगी तो सबके पास है, अप एंड डाउन्स तो ज़िंदगी की हकीकत है, लेकिन उस अप एंड डाउन्स में ज़िंदगी जी कैसे जाए, ये आज हम इनसे ज़रूर जानेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया में पिछले दिनों एक ऐसा नाम, पाकिस्तान का एक ऐसा बहुत बड़ा नाम जिसकी एक ऐसी बीमारी ने हम सबको परेशान किया, वो है कैंसर। कैंसर का नाम सुनते ही अच्छे जो बड़े जिसे हम कहते हैं ना, कहना नहीं चाहिए, तुर्रम खान या मजबूत इंसान भी ढेर हो जाता है। लेकिन आफरीन है इनकी हिम्मत पर, आफरीन है इनके विल पावर पर कि ये हंस रहे हैं, जी रहे हैं। और आज का प्रोग्राम भी बिला तकल्लुफ होगा, बट इस मैसेज के साथ जो आप तक जाएगा कि अप एंड डाउन आएंगे, किसी भी शक्ल में आएंगे, जिंदगी को जियो जितने दिन आपके पास हैं, फिर देखिएगा रब का करम। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आपके अपने तनवीर खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम, आप तशरीफ लाए, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मुझे आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल आपको देख के खुशी होगी, इसलिए कि देखिए बात पता है क्या है, खबर ही कुछ ऐसी है तनवीर साहब। नहीं, जिंदगी में दो बातें हैं जो मुझे, एक तो जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है, बेशक, और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, नंबर 1। और मेरे एक ईमान है कि हर गम के बाद हर कोई ना कोई राहत जरूर मिलती है, हर गम के पीछे खुशी नुमायां होती है, और आने वाला वक्त अच्छा ही होता है, सिर्फ एक दुआ, अच्छी दुआ की जरूरत पड़ती है। और चूंकि मैं तो कॉमेडियन हूँ, अब जब हंसाने वाले रोने लगे तो वो पब्लिक का क्या होगा? तो लेकिन ये हंसाने वालों के साथ भी तो जिंदगी होती है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं जाते हैं, लेकिन आप लोग इतने बाहिम्मत होते हैं कि आप लोग अपनी उस फीलिंग्स को जाहिर ही नहीं करते। नहीं, बात ये देखना, मैंने आपसे कहा कि हंसाने वाले ही जब वो कमजोर हो जाएंगे तो कौम का क्या, हमें तो हंसाने आए ना। मेरा सफर ऐसा था कि मैं जब मैं कॉलेज में पढ़ता था ना, मुझे सियासतदान बनने का शौक। ये वेरी सॉरी टू सर, हमारे लोग जाकर उनको एंटरटेन करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, और वो लोग जो कुछ करते हैं आपके सामने है। अब ब्रेक आ गई, इसी बात पर ब्रेक आ गई। हंसते हुए एक टोन में बोलना, ये बात हुई ना, अब ब्रेक ले। अभी ब्रेक लेने का बाप तो बम्बई होगा, तो बम्बई वाला बात बोलने का था, ब्रेक तो होता बाप। जीतो करोड़ों और तरंग से बढ़ाओ मजे कीजिए। जी जनाब, वेलकम बैक। और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं तनवीर खान साहब से। तनवीर खान साहब को जैसे हमने सोशल मीडिया में देख कर, इनकी खबर सुनकर काफी परेशान हो गए थे। देखें, ये हमारे सामने मौजूद हैं और लाइवली हैं। इसी तरह होना चाहिए, क्योंकि अच्छा बुरा वक्त सब आता है, लेकिन एक इंसान की उस वक्त जो ढारस बनाता है ना, वो उसकी फैमिली होती है। और तनवीर खान साहब की जो सोलमेट है वो उनके लिए जानू है, और ये इनके लिए जान है। तो अल्लाह मियां ने ये जो जान और जानू की जोड़ी बनाई है, ये तो बड़े सोच समझ के बनाई होगी। हम खुशामदीद कहेंगे तनवीर खान साहब की अहलिया जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे आपका नाम लेने को दिल ही नहीं चाहता, इतने प्यार से आपको जान 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 जानू चल रहा है आप लोग का। आप भी मुझे जान कह सकती हैं। मैं आपको तनवीर की जान कह सकती हूँ। अच्छा, कैसे मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई, किसी शो में इनको देख लिया, सुन लिया, क्या हुआ था? मैं काफ़ी छोटी थी जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, जस्ट मैट्रिक थी मैं। अच्छा। जी हाँ। और उस ज़माने में शोज़ बहुत हुआ करते थे, वैरायटी शोज़, सारे आर्टिस्ट आते थे और हम बहुत शौक से देखा भी करते थे। लेकिन मैंने इनको नहीं देखा था, इन्होंने मुझे देखा था। और इनको कहाँ देखा? जी हाँ, इन्होंने मुझे एक फंक्शन में ही देखा था। मैंने इनको देखा था, इन्होंने कहा देखा जाएगा।
تو بس یہ ہمارے پڑوس میں فنکشن تھا اور جن کا فنکشن تھا وہ ان کے بھی اتفاق سے فرینڈ تھے. اچھا ہاں تو ان کو لگ گیا مجھے دیکھ کر کہ بس یہ کسی طرح سے میری بات ہو جائے ان سے. تو انہوں نے اپنے فرینڈ سے کہا کہ یہ کہاں رہتی ہے لڑکی اور میرے سے بات کرواؤ. تو انہوں نے کہا کہ یہ پولیس والے کی بیٹی ہے اور سوچ سمجھ کے ذرا بات کرنا. اور یہ بات ہے وہ آپ بڑا رسک لیا. پولیس اسٹیشن کے ڈرائنگ روم میں نہ یہ ڈر تو ہوگا. اور یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے ان کے پیچھے بھی کیا تو ان کے پاپا جو ہے وہ ڈرائنگ روم کی سیر کرا دیں گے آپ کو. اس زمانے میں ڈرائنگ روم کی سیر پولیس والے بہت کروایا کرتے تھے. اور ان کا وہ جو بول مگر پیار سے والی جو بیلٹ ہوتی تھی وہ بڑی مشہور ہوتی تھی. لیکن میرے پاپا بہت شفیق تھے, وہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت شفیق تھے. کبھی آج تک ان کو اپنا فرینڈ سمجھا, کبھی داماد نہیں سمجھا ان کو آج نہیں. تو مجھے لگ رہا ہے آپ ان تک وایا اپنے سسر کے تھرو گئے. نہیں سسر کے رشتہ تھرو ہوا نہیں تھا گئے. ہمارا, میں رشتہ لے کے گیا. اچھا سسر کے تھرو نہیں گئے, میرے پاپا کے تھرو نہیں گئے. یہ اپنے فرینڈ سے کہا انہوں نے, تو ان کے فرینڈ نے ہم سے بات کری. تو پھر یہ اتفاق سے اچانک ہی اپنی ماما کو لے کر آ گئے میرے رشتے کے لیے. تو ہم لوگ تو ظاہر سی بات ہے بالکل سوچا بھی نہیں تھا, شوق میں آ گئے کہ بھائی یہ سب کیا ہوا, کیسے ہوا. اور ان کی ایک اور بہت اچھی دوست تھی, وہ بھی سنگر ہیں, روحانی بانو. انہوں نے ان کو میرے پاس بھیجا تھا انٹرویو کے لیے میرے اسی وقت. یہ کہاں رہتی ہے, ان کا پوچھو, پتہ کرو. اور اور اس وقت تو ہم بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے. اب تو خیر اتنی سال ہو گئے شادی کو, ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے ان کی آئیز بہت خوبصورت لگتی ہیں. تو وہ باقاعدہ میری آئیز پہ انگلی رکھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی اتنی خوبصورت آئیز ہے, اتنی حسین آئیز ہے, آپ کو پتہ ہے نا آئیز کے پیچھے کوئی مر گیا ہے. میں کہا جی کون. اچھا آپ کو لگا ہوگا کہ روحانی مانو ہے تو یہ آرٹسٹ ہے, تو آپ ان کو اپنی ساری ڈیٹیل بھی بتا رہی ہوں گی کہ یہ تو سیلیبریٹی, آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ وہ ان کے کام کر رہی ہے. ہاں مجھے بالکل نہیں پتا تھا یہ کن کے تھرو. میری موومنٹ تھی, ہاں نا, آپ نہیں, آپ کے اسٹریٹجک پلان تھا جو ہم کہتے ہیں. بس پھر نصیب کی بات ہوتی ہے, ساری چیزیں راستے بناتا ہے اللہ تعالیٰ, جوڑی وہی آسمان والی. اور جب آپ نے ان کو پہلی دفعہ آپ کی جب بات چیت ہوئی ہوگی تو ان کو دیکھ کر ایک ہوتا ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. دیکھیے میں تو آرٹسٹوں کو بہت پسند کرتی ہوں, اور مجھے اچھے لگتے ہیں آرٹسٹ, اسپیشلی کامیڈین مجھے بہت پسند ہے, جو خوشیاں بانٹتے ہیں, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ لوگ. تو ان کے میں نے جو آئٹمس وغیرہ دیکھے تھے ان سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی تھی. اچھا, انسیکیورٹی انسپائر تو اپنی جگہ انسیکیورٹی نہیں ہوئی تھی کہ شوبز میں ہے, پتہ نہیں کتنی کی آنکھیں ان کو پسند آئی. نہیں انسیکیورٹی نہیں تھی مجھے, میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ جو شو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں تو اتنی ساری لڑکیاں, ایک سے ایک اچھی لڑکیاں ہیں شو بزنس جو آتی ہیں, تو ان سب کو ہٹا کے مجھے کیوں چوز کیا. چلیے یہ ہم ان سے پوچھتے ہیں, ان سب کو ہٹا کے ان کو کیوں چوز کیا. اصل میں بہت ساری بزی تھی. سچ بول دیا. نہیں خیر, آپ نے جیسے ابھی کہا نصیب کی بات ہے. اصل بات اب میں کہہ رہا ہوں نا, جب کہہ دیے کہ نصیب کی بات تو بات ختم. اور یہی اور میں نے اچھا فیصلہ کیا, میں آئی ایم ہیپی, میں اپنے بہت اچھا فیصلہ کیا. یہ ایک بہت اچھی ماں ہے, بہت اچھی بیوی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ میری زندگی میں نہ ہو, میں بڑی بے ترتیب سے انسان ہوں, میں بے ترتیب, کوئی ترتیب نہیں ہوئی زندگی میں, اور یہ اتنی ہی ذمہ دار اور ترتیب والی ہے. سنا ہے کہ گھر سے باہر اگر آپ اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے تو آپ کو گھر کی ذمہ داری سے, میں آپ کو کیا بتاؤں, سارے مردوں والے کام اس نے کیے ہیں. بچوں کو پڑھانا ہے, یعنی آپ یہ بتائیے کہ پیرنٹس میٹنگ میں بھی اکیلی آتی تھی, میں کبھی پیرنٹس میٹنگ میں بھی نہیں گیا. آپ لوگ کا ٹائم ہوتا ہے نا, جو موئن صاحب کہتے تھے راتوں کو جاگتے تھے, دن میں سوتے تھے. نہیں ایکچولی بات یہ ہے کہ دیکھیں آرٹسٹ تو ظاہر سی بات ہے رات میں کام کرتا ہے, اور پھر ظاہر سے نیند بھی پوری کرنی ہے, اپنی تھکن بھی اتارنی, جو اپنی ٹائرڈنس ہو کر آتے ہیں باہر سے, تو کیسے اپنی نیند کمپلیٹ کریں گے. تو لازمی طور پہ ہمیں آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے جتنی بھی وائفس ہیں ان کو آرٹسٹ کی, کہ ظاہر ہے وہ ان کو سونا ہوتا ہے. اب جب آرٹسٹ دن میں سوئے گا تو لازمی طور پہ وہ کام تو نہیں کر سکے گا گھر کا, تو پھر آفس مجھے میرے بچے چھوڑے تھے, مجھے ہی جانا پڑتا تھا, مجھے ہی کرنا پڑتا تھا. اور اسی وجہ سے میں نے ڈرائیونگ سیکھی, اپنے بچوں کو چھوڑا, لے کر آئی. میرے 4 بچے ہیں ماشاء اللہ سے, تو ان 4 بچوں کی پیرنٹس میٹنگ اٹینڈ کرنا, جس میں صرف اور صرف مدر ہوتی تھی, اس پر فادر نہیں ہوتا. اس پر شاعری کی نہیں, میں نے شاعری کی. ان کی بات پر مجھے شعر یاد آیا, انہی کے لیے لکھے تقریباً, ان کی محنت ہے کہ لڑکیوں کو تاڑنے والے شوہر, کیا میں تجھے اچھی نہیں لگتی, اور اندھیرا چاہنے والے کیا یہ روشنی اچھی نہیں لگتی, اکیلی کب تک جاؤں میں پیرنٹس میٹنگ میں, اور ماں بنانے والے
کیا تجھے ولدیت اچھی نہیں لگتی؟ اور جہاں 4 عورتیں دیکھی وہاں اکیلیاں سوجی، سفید بالوں پہ یہ شوخیاں اچھی نہیں لگتی نہیں. اور دوستوں کے ساتھ تو خوب گل چھلے اڑا کر آئے ہو، دوستوں کے ساتھ تو خوب گل چھلے اڑا کر آئے ہو، اور ہمارے پاس آ کر یہ ذکر بیماریاں اچھی نہیں لگتی. بولے ہمارے دانت پہ بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. بول دیا میں نمک کی بنی ہوں، بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے. واہ. اچھا ان اشعار سے واقعی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کبھی ایگزاسٹ نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ تو دنیا گھوم رہے ہیں، آرٹسٹوں میں جا رہے ہیں، پاکستان سے باہر شوز کر رہے ہیں، اور میں نے اپنی لائف اتنی کمپوز کر دی؟ ہاں میں ایگزاسٹ تو ہوتی تھی، اور بہت دل بھی چاہتا تھا کہ میں باہر جاؤں، میں بھی گھوموں. یہ امریکہ جاتے تھے، کینیڈا جاتے تھے فنکشن کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے میری وش بھی تھی کہ میں بھی جا کے باہر دنیا دیکھوں اور میں بھی ساتھ ساتھ جاؤں. لیکن چونکہ بچے چھوٹے تھے، بچے جلدی جلدی پیدا ہوتے چلے گئے، ماشاء اللہ سے 4 ہیں، تو پھر ان کو بھی تو دیکھ بھال کرنا تھا، ان کی بھی لک آفٹر کرنی تھی مجھے، تو لازمی طور پہ پھر میں نہیں جا سکتی تھی ان کے ساتھ کہیں بھی. اور وش تو ہوتی ہے ہوتی ہے نا. اچھا ایک چیز بہت امپورٹنٹ، جو آرٹسٹ کی جو بیگمات ہوتی ہیں نا، ان کے لیے گھر کا بجٹ چلانا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہ سیلری بیس نہیں ہوتے. اگر ایک مہینہ کام بہت زیادہ ہے تو اگلے مہینے کام نہیں بھی ہوتا، یا پھر اس سے اگلے مہینے شاید تھوڑا کام ہوتا ہے. تو اس چیز کو آپ کیسے مینج کرتی ہیں؟ ہاں اس چیز کو مجھے مینج کرنا پڑتا تھا. اب یہ نہیں کہ اگر میرے پاس زیادہ آ گیا ہے تو میں اس کو زیادہ فوراً خرچ کر دوں، کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ اگلے مہینے کیا ہے. جی ہمیں یہی اسی حساب سے ملے گا یا نہیں ملے گا، یا ان کی مطلب اتنی چیز آئے گی نہیں آئے گی ہم تک. تو پھر مجھے ادھر سے ذرا بچت کرنی پڑتی تھی کہ مجھے اگلا مہینہ لے کے چلانا ہوتا تھا. لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے ایک بجٹ تو بنانا پڑتا ہے، اور ایک ہاؤس وائف ہونے کی حیثیت سے تو ظاہر سی بات ہے مجھے یہ سب کچھ لے کے چلنا پڑتا تھا. بچوں کی فیس تھی، بچوں کی ٹیوشن فیس تھی، کوچنگ تھی، بیسک تھا، ہر چیز تھی اس کے اندر، تو مجھے یہ سب کچھ دیکھ کے چلنا پڑتا تھا. پتا تو تھا. آپ کی ہوم منسٹر یہ تھی، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی اسٹیٹ کو بڑا بیلنس لے کے چلایا، جس میں آپ خوش ہیں. لیکن آپ نے بھی تو اپنی محنت کی ہوگی نا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو اتنا کما کے دوں کہ انہیں پرابلمس نہ ہوں. مطلب یہ 2 ویل ہوتے ہیں نا گاڑی کے، 2 پہیے. میرے ساتھ ایک تھوڑا سا مسائل یہ ہو گیا کہ حالات ایسے خراب ہو گئے تھے. جب میرا پیک ٹائم تھا، میرا پرائم ٹائم جو نا وہ جھگڑوں کی، کرفیوں کی، ایسے آپ تو پتا ہے اس زمانے 92 کو آپریشن اور کیا کیا بلا بلا کراچی کے حالات آپ کو پتا ہے. ہم اس میں پھنس گئے. جب پی ٹی وی تھا، ادارہ تھا، ایک ہی ادارہ تھا. جب بھی پرائیویٹ آیا تو پھر اب انرجی نہیں رہی. جب انرجی نہیں رہی تو ہم نے پھر یہ ہے کہ جونیئرز کو لے کے چلے. اب میرا ارادہ یہ ہے کہ اس وقت جو کمی ہے میڈیم میں، ہمارے خاص طور پر انٹرٹینمنٹ میڈیم میں بہت زیادہ کمی ہے کہ ہمارا اپنا اس میں یعنی کوئی کلچر نظر نہیں آ رہا، ہمارا اس میں ادب نظر نہیں آ رہا. اب حالانکہ ہم دور چلے گئے، اب صرف لکھنے والوں کی کمی رہ گئی ہے. اچھا تنویر صاحب، آپ اپنے فیوچر اس پوائنٹ کو ہم ضرور آگے بڑھائیں گے، مگر بریک کے بعد. بیگم کے نام پر ایک سانگ کر دو. ان کے نام پہ پھر اسی میں سانگ تو چل ایک لائن ہی پڑھ دیں. کیا صدیوں غرض جگہ میری راتوں میں آ گیا، میں ایک حسین شخصی باتوں میں آ گیا. بریک. جی جناب، ویلکم بیک. پروگرام بلا تکلف، اور ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں تنویر خان صاحب سے. ویورز، ہمارا ملک اتنا زرخیز ہے ہر فیلڈ میں. یہ الگ بات ہے کہ شاید ہمیں اتنی قدر نہیں ہے، اور جس طرح ہمارے شو بیس کے جو مایہ ناز آرٹسٹ ہیں، اگر ہم ایز اے ویورز دیکھیں انہیں، جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کے فینز ہیں، شاید ہمیں ان کی وہ قدر نہیں کریں جو ان کا حق ہے. یہ اپنے اندر ایک پورا ادارہ ہے. آج ہر دوسرا تیسرا نوجوان بچہ شوبز میں آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی پراپر انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی اکیڈمی نہیں ہے. بریک میں جانے سے پہلے تنویر خان صاحب اپنی ایک سوچ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے یہ ہم ان سے جانتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم پہلے اب یہ چینلز آ رہے تھے، آپ کو پتا جو بند ہیں، ہم انہیں فالو کر رہے تھے، اور وہ باہر کے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. وہ اپنا کلچر چھوڑ چکے ہیں. ہم انہیں فالو کر رہے ہیں جو اپنا کلچر چھوڑ چکے ہیں. دیکھیے ہم اپنے کلچر میں رہتے ہوئے بڑے بڑے خدا کے بستی وارث، آج دنیا آج تک یعنی نوجوان نسل سمجھتی ہے اس بات کو. ہمارا کلچر بڑا ساؤنڈ ہے، بہت اچھا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان میں سے کریٹر اور رائٹر، سب سے بڑی چیز دیکھیے، اسلحہ ہوگا تو آپ لڑیں گے. یعنی کتاب ایک اسلحہ، یعنی جو اسکرپٹ ہوتے ہیں وہ اسلحہ ہوتا ہے آپ کے پاس. ایک ڈائریکٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ یار کیا کرنا ہے مجھے.
یہاں تو ڈائریکٹر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرے گا. اس لیے کہ وہ ڈائریکٹر آج کا پروسیس سے تھوڑی گزرا ہے جو نہیں, ڈائریکٹر کی غلطی نہیں اس میں, تو غلطی تو اس کی ہے کہ آپ بغیر لکھے کام کر رہے ہیں. آپ میں اور جگہ بھی کیا باقاعدہ دیکھیے کمپوزیشن ہوتی ہے کہ جب ڈائریکٹر کو کمپوزیشن بتا دی جاتی ہے وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مائنڈ میک اپ کر چکا ہوتا ہے مجھے سین کیا کرنا ہے. اب یہی پتا نہیں کہ انہوں نے کیا بولنا ہے, انہوں نے کیا بولنا ہے, وہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ کٹ مارے گا, کبھی یہ شیپ کو دکھا دے گا, کبھی وہاں کٹ لے آ گراف پہ لے آئے گا, کبھی سولو کر دے گا, کیا اسکیما بنائے گا, کیا کرے گا وہ. تو آپ اسکیمے سے بچنے کے لیے ریہرسل پراپر کریں, پراپر رائٹر ہو, پراپر اسکرپٹ ہو, ان کو یاد کرائی جائے, پراپر ایکٹنگ, اس کے بعد ایزی ہو جائے گا اور ڈائریکٹر بھی اس میں اپنا رنگ بکھیر سکے گا. تو آرٹسٹ بھی تو ٹائم نہیں, ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ, دوسرے سے تیسرے سیٹ. ہاں ہے, لیکن کریٹر ضروری ہے. اچھا دیکھیے کریٹر رائٹر کی ٹیم ہوتی ہے. عمر شریف صاحب شو کرتے ہیں, وہ خود ہی رائٹر ہے, خود ہی ڈائریکٹر ہے. اسی طرح بہت سارے ہمارے کامیڈینس ہیں, ساحل لودھی اور بہت سے. بھائی ان کو چاہیے کہ وہ نوجوان نسل کو دیں, نوجوانوں کو باقاعدہ ایک آفس, آپ کماتے ہو پیسہ اتنا کماتے ہو, تھوڑا خرچ کرو, اس سے ہوگا روزگار بھی پھیلے گا, آپ کا کام بھی پھیلے گا. کتنی اچھی بات کی کہ اس وقت جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے وہ کہنے کہ تنویر خان صاحب ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آج کی ہماری جنریشن میں پوٹینشیل ہے, صرف ان کو یوز کرو, انہیں بتاؤ کہ یہ اس سسٹم سے چلنا ہے. وہ تو اب بکھرے گا نا, ان کو جمع کرنا. تو میں اب ایک ادارہ بنانے والا ہوں, 4-5 رائٹر کریٹر ایک ٹیم بنانے والا ہوں, فریلانسر ہم کام کریں گے. اور جو بھی ہمیں تو وہ آپ کو اپروچ کیسے کریں؟ نہیں تو ہمیں بلائیں, ہم کریں گے, ان کو آئیڈیاز دیں گے, پروگرامز کے آئیڈیا دیں گے. اس سیکٹر سے نکالنا ہے, جگت سے. دیکھیے ہنس رہے ہیں لوگ, لیکن اب وہ ایک خاص زبان ہے. دیکھیں پنجابی جو زبان ہے وہ بے شک وہ آسانی پنجابی زبان بہت اچھی زبان ہے, اس میں وٹ ہے, کامیڈی, لیکن بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہے نا. تو بہت سارے پروگرام ایسے آ رہے ہیں جس میں جھکتے ہیں پنجاب کی. اچھا وہ ایک خاص لوگ تو سمجھ لیتے ہیں, بعض لوگ جیسے میری بیٹی کی کیا کہہ رہے ہیں تو مجھے بتانا پڑتا ہے, کیونکہ میں آرٹسٹ ہوں, آرٹسٹ کو تو پنجابی آتی ہے, نہ بولے تو سمجھنی بھی آتی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ لہری صاحب نے, اداکار لہری صاحب اور نرلا صاحب نے ایک لفظ پنجابی کا کبھی نہیں بولا, لیکن پنجابی ایسی سمجھتے تھے, لگتا تھا ہر بات سمجھتے تھے. تو پنجابی کا سمجھنا بہت ضروری ہے, کامیڈی کرنا خاص طور اس میں بیٹ ہے, لیکن اس کو آپ اردو میں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کریٹر چاہیے. یا پھر تنویر صاحب آپ کی پرفارمنس اتنی مائنڈ ہوئی ہوں گے, چارلی چیپلن جو سائلنٹ کامیڈی کرتے تھے لیکن لوگ اس کو انجوائے کرتے تھے, اثر رکھے نا ٹیلنٹ. اچھا چارلی چیپلن کا مسئلہ کچھ اور تھا, اصل میں ہٹلر نے مار پڑے, ہٹلر تھا نا وہ خوف زدہ تھے ہٹلر سے. اچھا تو انہوں نے ہٹلر کی شکل کے آدمی آیا, اس سے مذاق کرایا تاکہ لوگ ڈرنا بھول جائے اور وہ بھی اچھا انجوائے کرے. ماشاء اللہ یہ بہت زندہ دل ہے, ان کا ول پاور بھی بڑا اسٹرانگ ہے. تو ابھی جس بیماری میں یہ مبتلا ہے, حالانکہ یہ بالکل صحت مند ہے میری نظر میں, اور اللہ تعالیٰ انہیں لمبی صحت مند زندگی عطا کرے. ڈسٹرب ہوئے تھے, اور اگر ہوئے تھے تو پھر کس نے کس کو کمپوز کیا تھا؟ آپ لوگ دونوں, بلکہ انفیکٹ پوری فیملی ایک دوسرے سے بہت کلوز ہوگی نا بچے؟ جی ہم سب بہت کلوز ہیں, اور دیکھیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ڈسٹرب نہیں ہوئے, ڈسٹرب تو بے شک ہوئے ہیں. نیچرل ہے. لازمی طور پہ یہ شخص جو سب کو ہنساتا ہے, خوشیاں بکھیرتا ہے, کہہ پھیلاتا ہے لوگوں کے اندر, اور بلکہ جس بھی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تنویر خان کے پاس آ کے بیٹھیں, کیونکہ ان کا کام ہی ہنسنا ہنسانا ہے. اور ویسے بھی فیملی میں بھی سب کو ہنساتے رہتے ہیں, سب بچے ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم بڑے آ کر, میری بہنیں آگے بیٹھ جاتی ہیں, سب ان سے مطلب انجوائے کرتے ہیں, سب اتنی خوشیاں بانٹتے ہیں, سب پریشان ہو. اور ظاہر سی بات ہے جب ایک چیز اتنی بڑی انسان سنتا ہے کہ اور بات تو ہم سوچ بھی سکتے اور اس چیز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے, لیکن جب یہ چیز سامنے آ گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے ہی ہوا کہ جیسے زمین ہمارے پیروں سے نیچے سے نکل گئی. لیکن چونکہ ہمیں اس بیماری سے لڑنا ہے, جوجھنا ہے, بے شک ہم ساتھ ہیں ان کے, لیکن اصل میں تو ان کا ہے, یہ بہت زندہ دل ہے, اور بہت اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا ہے اور مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ویل پاور دیا ہے اتنا, اور رکھے. میری دعا ہے کہ اپنے ویل پاور سے چلے. ان کو پہلے بتایا تھا یا آپ کو؟ میں آپ کو بتاؤں ڈائریکٹلی ڈاکٹر نے ہی ان کو بتایا تھا, اور انہوں نے مجھے بتایا تھا, اور ان سے میں نے کہا کہ آپ کیوں مذاق کر رہے ہو, یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. میں تو مائنڈلی میں یہ بات سوچ ہی نہیں سکتی تھی, ذہن میں کہیں سے آ ہی نہیں سکتی تھی باتیں. میں کہا پلیز بہت مذاق کر لیے, اس قسم کا مذاق نہیں کریں آپ مجھ سے, یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, اس پر ایک آپ غلط بول رہے ہیں. غزل کے شعر کا ایک اس میں اضافہ کیا تھا
اس میں اس کا پہلا شعر یہ تھا، اپنی پلکوں سے بھی اشکوں کو چھپا کر رونا، جب بھی رونا ہو چراغوں کو بجھا کر رونا، میری باتوں پہ تو ہنستے ہیں زمانے والے، مجھ کو آتا ہے لوگوں کو ہنسا کر رونا۔ لوگوں کے آنسو چرانے کو چاہتا ہے لوگ، میرا کام لوگ آنسو چرانا نہیں۔ دیکھیے بات یہ کہ دیکھیے دنیا میں کوئی چیز مکمل نہیں سوائے پروردگار عالم کے، اور دنیا میں کوئی نہیں رہا، یہ کرائے کا مکان ہے، یہ گزر کا ہے نا، یہاں سے سب کو گزر کے جانا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ دن اینڈ آف دا ڈے ہے، اور اللہ رب العزت نے جتنی زندگی ہمیں دی ہے، دعائیں ارادے بدلتی ہیں۔ اگر آپ دعا دیں، بچے دعا دیں، بڑے دعائیں لگیں گی، اور جتنی ہماری زندگی ہے اتنی ہمیں کاٹنی ہے، لیکن ہمیں خوشی جانا ہے۔ ہمارے بڑے نہیں جانا نہیں ابھی آپ کو، نہیں مطلب ہمیں خوشی جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اللہ کی طرف سے۔ دیکھیں نا، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی مر گیا تو یار بیچارہ مر گیا، ارے مرنے والے سے پوچھو کیا پتا وہ سوچ رہا ہو بیچارے خامہ کا زندہ ہے۔ یہ آپ کا ابھی بھی کامیڈی کر رہے ہیں، ابھی بھی نہیں، ریئل بات ہے۔ آپ دیکھیں بچہ پیدا تو لوگ خوشیاں منا رہے تو بچہ رو رہا ہوتا ہے، اور جب آدمی مرتا ہے تو لوگ داڑے مارے تو مردہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب مسکراہٹ ہے اس میں۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کی دی ہوئی کوئی چیز جو سب اس نے دی ہے، مضبوط ہے بہت۔ اچھا، بچوں کو کس نے کمپوز کیا؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی خبر نہیں تھی، آپ لوگ دنیا ہل گئی ہوگی، تو مجھے تو آپ کے لگ رہا ہے، اندازہ ہو رہا ہے کہ you were shattered at that time، اس وقت نا۔ اب ماشاءاللہ انہوں نے جس طرح آپ کو مضبوط کیا ہوگا، بچوں کو کس طرح مضبوط کیا؟ انہوں نے تو مجھے بالکل منع کر دیا تھا کہ بچوں کو ہرگز بھی مت بتانا۔ اچھا، لیکن میں نے کہا تنویر ہم کتنے لوگ ہیں گھر میں، تھوڑے سے لوگ ہیں، آپ کے 4 بچے ہیں، ہم اور ایک آپ۔ میں نے کہا بچوں کو ہر بات بتائیے آپ، تاکہ بچے بھی اسی طرح سے پھر اپنے والد صاحب سے ٹریٹ کریں کہ کیسے لے کے چلنا ہے پاپا کو، کیسے حوصلہ دینا ہے ان کو، کیسے ان کو ایک ایک بات بتانی ہے، کیسے ان کو اس چیز سے ہٹانا ہے، ادھر مائنڈ نہیں لے کے جانا ہے ان کا۔ تو میرے بچوں نے بہت سپورٹ کیا ہے، ہر چیز بتاتے ہیں کہ پاپا یہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے، کیوریبل ہے، سیکیور رہیں گے آپ انشاءاللہ۔ اللہ نہ کرے گی اتنا دور تک نہیں گیا، ابھی تو انیشیل اسٹیج پہ ہے، تو یہ ریموو ہو جائے گا۔ اور ڈاکٹر نے بھی ہمیں یہ بات یقین دہانی بھی کرائی، ڈاکٹر نے کہا یہ کیوریبل ہے، اللہ نہ کرے اتنا دور تک نہیں گیا کہ ہم اس کو سنبھال نہ سکیں، ضرور انشاءاللہ ٹریٹمنٹ ہوگا، اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے ضرور صحت مند ہوگا۔ دیکھیے انیشیل اسٹیج اٹ مینس کہ پروردگار کا کن فیکن کا حکم ہی تھا نا کہ وہ سامنے آ گیا، وہ ڈائگنوز ہو گیا۔ بالکل بہت سے لوگ دیکھیں ایسے ہیں جن کو تو بالکل لاسٹ اسٹیج میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، اور جب اس وقت ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوتا ہے اور کیوں نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا خاص کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ تنویر کو اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے ہر چیز بتا دی ہے۔ اور آپ سب لوگوں سے بھی میری دعا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے، پاکستان سے باہر جو ان کے فینس ہیں وہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جس طرح سوشل میڈیا میں خبر آئی ہے اور جس طرح کہا گیا کہ ہمیں ان سے آپ ملاقات کر رہے ہیں، اور تھینک یو تنویر صاحب، فون پہ لگے ہوئے، کون ہے یہ؟ نہیں میں دیکھا کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ نہیں وہ فون آیا تھا سائلنٹ رکھا تھا۔ آپ اپنے ڈاکٹرز کو بھی اور میڈیکل کی جو ٹیم ہوگی ان کو بھی انٹرٹین ہی کر رہے ہوں گے، وہ بھی حیران ہوں گے اور وہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہوں گے۔ ہاں وہ خوش ہو رہے تھے ڈاکٹر صاحب۔ میں ڈاکٹر صاحب سے جو ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، معین قریشی صاحب نے میرا کیا، ڈاکٹر کیپٹن معین قریشی اچھے ڈاکٹر ہیں، عباسی میں بھی ہوتے ہیں، انہوں نے میرا کیا، بڑا مشکور ہوں کہ وہ ہر فون پہ میرے ہر کال ریسیو کرتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوگا میری کال ریسیو نہیں کی، میں دلاسا بھی دیا اور اطمینان بھی دیا۔ اینڈ میں یہ نعمان ہمارا ڈائریکٹر پیارا، بہت پیار کرنے والا چھوٹا بھائی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے پروگرام کرتا ہے، اور جب سے میٹرو پہ آیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے نعمان کو، اور خاص طور پہ میں عامر بھائی کا، خالد علیہ کا، یہ بڑے دل والے لوگ ہیں اور دکھ درد سمجھنے والے لوگ ہیں، فنکار نواز فنکار دوست ہیں، بلکہ یہ فنکاروں کے ساتھی ہیں۔ تو عامر بھائی کا اور میٹرو کی پوری ٹیم کا، میٹرو چینل جو ہے نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا گھر کا چینل ہے۔ آپ یقین کریں ہمارا انوائرمنٹ بھی بڑا فیملی انوائرمنٹ ہماری مینجمنٹ نے رکھا ہے۔ اچھا تنویر صاحب، جاتے جاتے ظاہر سی باتیں پروگرام کا وقت ہوا جا کہتا ہے ختم، آپ ایک زندہ مثال ہیں اس وقت ان فیملیز کے لیے جن کے کوئی نہ کوئی فیملی نہ صرف کینسر یا کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ہوپ چھوڑ دی ہو۔ میں تمام ایسے مریضوں کو اور ایسے دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مرض کوئی بھی ہو اس کو حاوی نہ کریں،
مرض سے آپ نے لڑنا ہے. کیوں؟ آپ بہادر بن کے زندہ رہیں. آپ اسے شکست دے دیں گے. کیونکہ انسان کے بس میں اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ رکھا ہے, بہت کچھ ہے. آپ اللہ سے مانگیں اور حوصلہ پیدا کریں, خوش رہیں. آدھی سے زیادہ بیماری تو کس سے لیے گی. میری ایک بہن ہے خالدہ, ان کو کینسر. ڈاکٹر نے 2 مہینے کا ٹائم دے گیا. وہ تو اتنا حوصلے والی کہ 12 سال ہو گئے. تو حوصلہ آپ کو بڑھاتا ہے. آپ ایک حوصلہ رکھیں, انجوائے کریں, خوش رہا کریں, اور ہر چیز کو انجوائے کرا کریں. جیسے یہ پاپڑی رکھی, اسی کو انجوائے کر لیا تھوڑا سا. مجھے بھی کھلا دیں. آپ بھی مزے. نہیں مجھے نہیں, ادھر دیں. تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے, ٹھیک ہے نا. زندگی زندہ دلی کا نام ہے. ہاں, تو خوش رہنا چاہیے. اور ایز اے فیملی آپ ان فیملیز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایز اے فیملی اور ایز اے وائف, میں سب ان کی وائف کو یہ بات بولنا چاہوں گی کہ بیماری اللہ تعالیٰ سے دی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پتہ نہیں کیا بہتری ہے اس کے اندر, اور اس چیز سے ہمیں لڑنا ہے, ہمیں بھاگنا نہیں ہے, مقابلہ کرنا ہے ہمیں اس کا. تو سب کو میں یہی کہوں گی کہ آپ بالکل بھی اس چیز سے پیچھے نہ ہٹیے, اللہ تعالیٰ سے لو لگائیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, قرآن شریف پڑھیں, اس میں ایسی ایسی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شفا کے لیے رکھی ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی نہیں بھی دیتا یہ ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہت بڑی مصلحت ہے. اور ہمیں تو ایک سانس کے بعد دوسری سانس کا بھی نہیں پتہ ہوتا. ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے لکھوا کے لے کے آتے ہیں. حوصلہ نہ چھوڑیں. یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, وہ جب چاہے لے سکتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے لڑ نہیں سکتے. صحیح بات ہے. بالکل نہیں لڑ سکتے اللہ تعالیٰ سے. میں یہی کہنا چاہوں گی, حوصلہ رکھیں اور ڈٹ کے مقابلہ کیجیے. تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر. تھینک یو. اور ویئرس سپر سے بھی اوپر والا جانتے, سپر سے بھی اوپر والا. ویئرس جیسے انہوں نے کہا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے, اور آج میں خود اعتراف کرتی ہوں کہ تنویر خان صاحب ایک زندہ دل انسان ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. آپ سے بات کر کے اب میں نے بہت سارے اینکرز کو دیکھا ہے بات, لیکن جتنی کلوز اپنائیت سے آپ نے کی ہے, مجھے لگ رہا ہے میرے گھر کی فرضیں ہم یہی رہ جائیں گی. You are beautiful. Thank you very much. تنویر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ کہ آج آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا, ٹائم دیا. اور آئی تھنک آج کا ایپیسوڈ ان لوگوں کے لیے ایک امید اور ایک ہوپ ہوگا جو بہت حد تک اپنی نا امید یا مایوسی ہو چکے ہوں گے. اچھا تنویر صاحب, جاتے جاتے یہ ہماری طرف سے گفٹس ہیں آپ کے لیے, آپ اس کو ایکسپٹ کیجئے. الامین سالٹ ریفائنری والوں کی طرف سے آپ تھوڑا سا پاس کر دیجئے, میں وہاں تک ٹیکنیکلی اٹھ نہیں سکتی. اور ویورز یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ختم فائنلی, لیکن اس کو میں فائنلی اس لیے نہیں کہوں گی کہ میں واقعی میں آپ سے بار بار ملنا چاہوں گی, آپ سے, آپ کی فیملی سے. دوبارہ آئیے ہمارے گھر پہ. نہیں, اب ہم آپ کو انشاءاللہ میٹرو کے کسی اور شو میں بلائیں گے. اور ویورز بلا تکلف کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ